अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। तालिबान के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर सीनियर तालिबान क़यादत के हमरा कतर से अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि हम यकीन दिलाते हैं कि हमारी सरजमीन किसी हमसाया मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। हम ये भी यकीन दिलाते हैं कि ख़वातीन पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी। शरीयत के तहत वो मुकम्मल आज़ाद होंगी। हम ये भी यकीन दिलाते हैं कि ख़वातीन के खिलाफ किसी किस्म का इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। इसी तरह मीडिया पर भी कोई पाबंदी नहीं आयद होगी, मगर उन्हें अपनी कवरेज में इस्लामी शार को मद्देनजर रखना होगा। मीडिया कौमी भाईचारे को फरोग देने में किरदार अदा करे, जबकि फौजी कमांडर्स समेत तमाम उन अफराद को आम माफ़ी देने का ऐलान किया गया कि जो माजी में तालिबान के खिलाफ काम करते रहे। तर्जुमान तालिबान का कहना था कि अमरीकी तर्जुमानों समेत उन सब अफराद को माफ करते हैं कि जो हमारा खून बहाते रहे हैं, सबको माफ करते हैं। काबुल में दाखिल होने के हवाले से उनका कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस के इलाका छोड़ने की वजह से मजबूरी के तहत तमाम की हिफाजत के पेश नजर काबुल में दाखिल हुए। तालिबान को पैगाम देते हुए उनका कहना था कि किसी भी तालिब को घरों में दाखिल होने की इजाजत नहीं है। तालिबान के नाम पर अफगान फोर्सेस ने घरों में लूटमार की है। हम यकीन दिलाते हैं कि हमारी सरजमीन किसी हमसाए मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। हम ये भी यकीन दिलाते हैं कि ख़वातीन पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं। शरीयत के तहत वो मुकम्मल आज़ाद हैं। ख़वातीन के खिलाफ किसी भी किस्म का कोई इम्तियाजी सलूक रवा नहीं रखा जाएगा। इसी तरह मीडिया पर भी कोई पाबंदी नहीं, मगर उन्हें इस्लामी शार को मद्देनजर रखना होगा। दुनिया के सामने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आलमी दुनिया को बावर कराया गया कि सरमायाकारी करने की तरगीब देते हुए ये बताया गया कि अफगानिस्तान को पोस्ट फ्री मुल्क बनाने के लिए आलमी बरादरी को कहा गया कि हमारी मदद की जाए ताकि अफगानिस्तान में दीगर अजनास काश की जा सकें। हैरत अंगेज तौर पर नाजरीन, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खवातीन सहाफ़ियों ने भी तालिबान तर्जुमान से सवालात पूछे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम किसी मुखालिफ से किसी भी किस्म की कोई तफ्तीश नहीं करेंगे। हुकूमत की तश्कील के हवाले से ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि सियासी क़यादत से राब्तों में है। हमारी कोशिश है कि तमाम अफगान इस हुकूमत का हिस्सा बने। मुस्तकबिल की हुकूमत शराकतदारी पर मुश्तमिल होगी। जल्द इस हवाले से फैसला कर लिया जाएगा और बहुत जल्द तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि इस हुकूमत में सब शामिल हों। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान की जानिब से ख़वातीन पर पाबंदियां आयद नहीं की जा रही, बल्कि उन्हें जहां वो काम कर रही हैं काम जारी रखने की तलकीन की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ तालिबान कमांडर्स की जानिब से ख़वातीन डॉक्टर्स को ये यकीन दिलाया गया कि वो अपना काम उसी तरह जारी रखेंगी कि जैसा वो अशरफ गनी हुकूमत के दौरान कर रही थी। और आज ही तुलू न्यूज़ की खातून न्यूज़ कास्टर को तालिबान रहनुमा का इंटरव्यू करते हुए देखा गया। तालिबान क़यादत पहले कंदहार में काम कर रही थी और अब इसके बाद काबुल जाएगी, जहां हुकूमत साजी का अमल शुरू होगा। नाजरीन, तारीख 20 साल बाद ये मंजर देखकर हैरान है कि जिस कज़िये के खात्मे के लिए 20 साल तक जंग लड़ी गई, जंग के खात्मे पर वही तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर काबिज हो गए। रात गए अमरीकी सदर जो बाइडन ने इस इबरतनाक शिकस्त पर अपनी कौम को एतमाद में लिया। अमरीकी सदर का कहना था कि हमारा मिशन अफगानिस्तान को तब्दील करना हरगिज नहीं था। हमारा मकसद अलकायदा का खात्मा और उसामा बिन लादेन को पकड़ना था और हम अपने मिशन में कामयाब रहे। सदर जो बाइडन ने अमरीकी फौज की वापसी के फैसले को दुरुस्त करार देते हुए तालिबान की फतह की जिम्मेदारी अफगान फौज पर डाल दी। जो लड़ाई अफगान फौज नहीं लड़ना चाहती, वो अमरीकी फौज क्यों लड़े? अफगान रहनुमा हौसला छोड़ गए। हमने सब कुछ दिया, अज़्म और हौसला नहीं दे सकते। सुपर पावर के महफूज, पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान के तमाम तर दावों के बावजूद 20 साल कज़िये की सारी राख अफगान फोर्सेज और अफगान सियासी रहनुमाओं के सर डालकर अमरीका रफू चक्कर हो गया। तालिबान से मुज़ाकरात की नाकामी और बदतरीन शिकस्त का जिम्मेदार भी अशरफ गनी और अफगान लीडरशिप को ही ठहराया गया। अशरफ गनी को मशवरा दिया था कि वो तालिबान से मुज़ाकरात करें, उन्होंने इनकार कर दिया। वो गलत निकले। अशरफ गनी, जिन्होंने 7 साल तक अमरीकी आशीर्वाद से अपना इक़्तिदार बचाए रखा, आज अमरीका पुश से हटा तो नहीं मालूम कि उनकी जाए पना कौन सा मुल्क बना है। दुनिया भर का मीडिया कल तक अशरफ गनी के ताजिकिस्तान फरार होने की खबर दे रहा था, मगर आज ही ताजिकिस्तान ने भी अशरफ गनी की मौजूदगी से इनकार कर दिया। और अब से थोड़ी देर कबल तालिबान के तर्जुमान भी ये कह रहे थे कि वो कहाँ हैं हम नहीं जानते। अशरफ गनी रूपोश हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के दूसरे दिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह नूर वली महसूद की जानिब से अफगान तालिबान के साथ
بیعت کی تجدید کا دوبارہ اظہار کیا گیا ہے۔ یہ وہی نور ولی محسود ہیں کہ جس نے کچھ عرصہ قبل پاکستان کے قبائلی علاقوں میں پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں فہد ہمایوں، پی ایچ ڈی کینڈیڈیٹ ہیں ییل یونیورسٹی میں، ہمارا ساتھ دیں گے ڈی جی فارن آفس زاہد حفیظ صاحب۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ زاہد حفیظ صاحب، آپ سے آغاز کروں گی، فرمائیے گا کہ آج اپنی پہلی پریس کانفرنس میں طالبان نے مکمل یقین دہانیاں کرائی ہیں پوری دنیا کو تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے، سفارتکاروں کو ہیومن رائٹس کے حوالے سے، خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے، اور انکلوسیو گورنمنٹ شراکت داری کے حوالے سے بھی۔ کیا پاکستان کو مزید وقت درکار ہے طالبان کو تسلیم کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں مہر، سب سے پہلی بات یہ کہ جو انہوں نے بات کی، میں نے بھی وہ پریس کانفرنس سنی، آف کورس ساری دنیا اسے فالو کر رہی ہے اس وقت۔ انہوں نے جو سب سے امپورٹنٹ بات کی وہ یہ ہے کہ افغان سوئل ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو بی یوز ایز ٹیرر ہیون۔ وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونی، یا دہشت گرد گروپوں کو کسی قسم کی بھی وہاں پہ جو ہے وہ پناہ گاہ فراہم کرنے کے حوالے سے۔ لیکن اس کے علاوہ انہوں نے جو بات کی، انہوں نے ویمن رائٹس کے حوالے سے بات کی، انہوں نے ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی، انہوں نے پروٹیکشن آف لائفز اینڈ پراپرٹیز آف افغان سٹیزنز اینڈ فارینرز جو ہے وہ اس کی بات کی، انہوں نے ریکنسیلیشن کی بات کی۔ تو یہ ظاہر ہے ساری جو انہوں نے باتیں کی وہ حوصلہ افزا باتیں ہیں۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں پولیٹیکل سلوشن کی۔ ہم ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے مسئلے کا بہترین حل جو ہے وہ پولیٹیکل سلوشن ہے۔ انکلوسیو پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی بات ہم پہلے بھی کرتے تھے، ہم اب بھی کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کی انگیجمنٹ ضروری ہے، انٹرنیشنل کنسنسس اس میں بہت ضروری ہے۔ لیکن اس وقت بہرحال ہمیں ایک اپرچونٹی نظر آ رہی ہے، اینڈ دیٹ اپرچونٹی از ان دا فارم آف کنورجنس آف انٹرنیشنل کمیونٹی آن پیس اینڈ ریکنسیلیشن ان افغانستان۔ تو افغانستان کی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے دیٹ دے کم فارورڈ، وہ آپس میں اس پروسیس کو آگے بڑھائیں، پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی طرف جائیں، پولیٹیکل سلوشن کی طرف جائیں، تاکہ افغانستان میں دیر پا امن کا قیام ممکن ہو سکے۔ جی اچھا زاہد صاحب، پوری دنیا کے اندر انگیجمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے، چائنا، قطر، روس، کیا ہم بھی کسی سطح کے اوپر انگیجمنٹ اپنی جو ہے استوار کر چکے ہیں افغان طالبان سے؟ دیکھیں ہمارا تو مہر اس طرح ہے کہ ہم افغانستان کی تمام سائٹس کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ طالبان کے ڈیلیگیشنز متعدد مرتبہ پاکستان آئے، افغان گورنمنٹ کے ڈیلیگیشنز متعدد مرتبہ پاکستان آئے، افغانستان کی جو باقی پولیٹیکل سائٹس ہیں، فورسز ہیں، ان کے ڈیلیگیشنز پاکستان آتے رہے۔ ابھی بھی اس وقت ایک ڈیلیگیشن جو ہے پاکستان میں موجود ہے۔ ہماری تو کیونکہ براڈر وائڈر انگیجمنٹ تھی تمام افغان لیڈرشپ کے ساتھ، اسی طرح نہ ساری ہماری صرف افغان لیڈرشپ کے ساتھ، ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انگیجمنٹ تھی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی انگیجمنٹ کی وجہ سے دو ابھی تک جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی تھی لاسٹ ایئر، ان میں ہم اپنا کردار ادا کر سکے۔ فار ایگزامپل انیشیشن آف انٹرا افغان نیگوسیشنز میں جو ہم نے رول پلے کیا، دیٹ واز بیکاز آف آر آؤٹ ریچ اینڈ انگیجمنٹ ود آل پولیٹیکل فورسز ان افغانستان۔ یا جو ہم نے یو ایس اور طالبان کے درمیان جو اگریمنٹ ہوا، اس میں ایک رول پلے کیا، اسے فیسیلیٹیٹ کیا، دیٹ واز بیکاز آف آر انگیجمنٹ۔ مگر زاہد صاحب، روسی سفارتکار نے بھی اقوام متحدہ میں کہا ہے کہ خطے کے اہم ترین ممالک، جس کے اندر آف کورس پاکستان انکلوڈیڈ ہے، ہم انگیج کرنا چاہتے ہیں اور ہم ویلکم کرتے ہیں طالبان کو۔ تو اس کے اندر آپ کے بہاف پہ بہرحال یہ بات کی جا رہی ہے، لیکن ہم خاموش ہیں۔ ہم کیا براہ راست ملا برادر یا ملا ہیبت اللہ سے براہ راست انگیجڈ ہیں ایز آف رائٹ ناؤ؟ دیکھیں ہم نے تو یہ کہا کہ ہماری طالبان کے ساتھ ایک کنسسٹنٹ انگیجمنٹ رہی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم کسی قسم کی جو ہے وہ افغانستان کے جو سیاسی معاملات ہیں ان میں براہ راست مداخلت کو سپورٹ نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانستان کے عوام نے کرنا ہے۔ ہمارا رول ایک فیسیلیٹیٹر کا ہے، وہ ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں، ہم اب بھی کرتے رہیں گے۔ ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں، ہم پیس پروسیس کو پروموٹ کرتے رہے ہیں پہلے بھی اور اب بھی کرتے رہیں گے، لیکن افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ، سیاسی مستقبل کا فیصلہ بہرحال افغانستان کے عوام نے کرنا ہے۔
افغانستان کی پولیٹیکل سر مگر اب تو پوری سچویشن تبدیل ہو گئی ہے نا, فیسیلیٹیٹ ہم کر کس کو رہے ہیں, کس بہاف پہ کر رہے ہیں؟ اب تو سوال یہ اٹھ گیا ہے, دا اولڈ رجیم از گون, اب فیسیلیٹیشن کی بات کی جائے کہ آپ کس کس سے رابطے میں, یہ بات پوچھی جا رہی ہے. ویٹ اینڈ سی کی پالیسی ہم کیوں اپنائے ہوئے ہیں سر؟ بیکاز یہ ہم کیا ہمارے اینڈ گولز ہیں, ہمیں کوئی ایشورنسز چاہیے کیا؟ طالبان, تحریک طالبان پاکستان کے جو قیدی رہا ہو چکے ہیں ان کو ہم ہینڈ اوور کرنا چاہتے ہیں, کوئی مزید ایشورنسز ہیں؟ یہ امریکہ کی ایما پہ کر رہے ہیں جو آپ کی نیشنل سیکیورٹی کی کل ہم نے قرارداد دیکھی, اس کے اندر بھی نہ جمہوریت کا ذکر ہوا بلکہ افغانستان سے امریکی انخلا کو بڑا لاجیکل قرار دیا گیا جس کو پوری دنیا جو ہے وہ بارہا کرٹیسائز کر رہی ہے. سو یہ کس کی ایما پہ ہو رہا ہے؟ وائی از دس ویٹ اینڈ سی پالیسی رائٹ ناؤ؟ یا تو گولز بتائیے. 2-3 امپورٹنٹ باتیں میں آپ سے کرتا چلوں. ایک تو ہماری خواہش یہ ہوگی کہ ایک سموتھ ٹرانزیشن آف پاور ہو, کہ کسی قسم کا ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان میں وائلنس ہو, ہم پیس دیکھنا چاہتے ہیں. دوسرا ہم یہ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل سولوشن کی بات ہو, انکلوسیو پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی بات ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کنسنسس بہت ضروری ہے, اس کی بات ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی انگیجمنٹ ہو افغانستان کے ساتھ, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن بہرحال ہماری یہ خواہش ضرور ہے کہ یہ تمام جو مراحل ہیں یہ جتنی جلدی طے ہو سکیں بہتر ہے, کیونکہ افغانستان کے اندر امن کا قیام جو ہے وہ ہماری نہ صرف خواہش ہے بلکہ ہماری ضرورت ہے, افغانستان کے عوام کی ضرورت ہے. اور افغانستان کے عوام نے بہت سفر کیا ہے ڈیو ٹو اوور 4 decades. بہت بہت شکریہ. زاہد حفیظ ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈی جی فارن آفس. ہم ابھی بھی ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں, اس کے اوپر ہم آپ کو مزید تفصیلاً بتائیں گے. لیکن فہد ہمایوں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فہد بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. سر یہ بتائیے گا, اٹ واز انڈیڈ ماسٹرفل ڈپلومیسی وچ وی سو, بہترین پریس کانفرنس کی ہے, اسٹرک آل دا رائٹ نوٹس, ساری صحیح باتیں کی, نیشنل ریکنسیلیشن کی بات کی, نیشنل کنسنسس کی بات کی, نیشنل یونٹی کی بات کی, تحفظ فراہم کرنے کی بات کی, ہیومن رائٹس کی بات کی. آئی ڈونٹ تھنک دے لیفٹ اینی اسٹون انٹرنڈ. ابھی جو آپ نے ذبیح اللہ مجاہد کی پریس کانفرنس سنی ہوگی, لیکن لائکلی ہوڈ کیا ہے کہ طالبان اپنے یہ تمام تر وعدوں کو پورا کریں گے؟ السلام علیکم مہر, تھینک یو سو مچ اپنے شو میں بلانے کا, بہت شکریہ. آئی تھنک جیسے آپ نے کہا ہے, یہ جو ابھی پریس کانفرنس ہم نے دیکھی ہے یہ واقعی میں کافی اسٹانشنگ, ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک جو پولیٹیکل سیوینس ہے طالبان کی وہ دیکھنے کو ملی ہے کہ ہاؤ دا طالبان ہیز ٹرانسفارم پچھلے 20 سالوں میں سے, فرام جو 1996 میں ان کی ایک حکومت تھی جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ملا عمر جو تھے انہوں نے کبھی اپنی تصویر تک کسی کو لینے نہیں دی, ٹو دس پوائنٹ کہ جہاں وہ پریس کانفرنسز کر رہی ہے. آئی تھنک اس میں 2 بہت ضروری باتیں جو ہیں وہ یہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جو طالبان ہے وہ اس کو انٹرنیشنل لیجیٹمیسی کی بہت ضرورت ہے فار ملٹیپل ریزنز, لیکن اس میں ایک مین ایشو یہ ہے کہ جو طالبان, جو افغانستان کی اکانومی ہے وہ اس وقت وہ بہت زیادہ فارن ایڈ, انٹرنیشنل اسسٹنس پہ ڈپینڈنٹ ہے, اور طالبان کو پتہ ہے کہ اس ایڈ کے بغیر وہ حکومت نہیں چلا سکتی. میرے خیال میں کچھ ایسٹیمیٹ کے مطابق 21% آف گراس نیشنل انکم جو افغانستان کا ہے وہ اس وقت سارا فارن ایڈ پہ ڈپینڈنٹ ہے. اس کی وجہ سے طالبان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک ایز اے پروگریسو گورنمنٹ پیش کرے, تاکہ جو فارن کنٹریز ہیں وہ اپنی انویسٹمنٹ کنٹینیو کرے افغانستان میں, اور یہ نہ طالبان کو ایز اے پرایا اسٹیٹ دوبارہ نہ قرار کرے. تو یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے طالبان کی آج پریس کانفرنس دیکھی ہے اس کی ایک ریشنل تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ویمنز رائٹس, ایمنسٹی, ٹالریٹنگ جرنلسٹ کے حوالے سے اپنے آپ کو ایز اے سلائٹلی پروگریسو پولیٹیکل فورس ڈیمونسٹریٹ کرے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو ایک پولیٹیکل کنسالیڈیشن کا پروسیس ہے وہ اب شروع ہو گیا ہے افغانستان میں, کیونکہ سمپلی بائی واکنگ ان ٹو کابل یہ جو طالبان ہے ان کو ڈومیسٹک لیجیٹمیسی یا ایک پولیٹیکل انسرجنسی جیتنے سے ڈومیسٹک لیجیٹمیسی نہیں مل سکتی. ایک پولیٹیکل کنسنسس کا ہونا بہت ضروری ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے 48 آورز میں عبداللہ گلبدین حکمتیار, حامد کارزائی نے بھی کہا ہے کہ انٹرا افغان نیگوشیشن پروسیس شروع ہوگا, طالبان کے ساتھ وہ بیٹھیں گے اور ڈسکس کریں گے سارے پولیٹیکل فیکشنز کو لے کے کہ افغانستان کا جو فیوچر ڈائریکشن ہے وہ کس طرح آگے بڑھے گا. تو اس حوالے سے آئی تھنک یہ انٹرنلی بھی طالبان باقی پولیٹیکل فیکشنز کو بھی سگنل کرے تھرو دس پریس کانفرنس کہ وہ ریڈی ہے کہ وہ باقی فیکشنز کے ساتھ بیٹھے
اور ڈسکس کریں کہ افغانستان کے فیوچر میں کیا ہوگا. جیسے آپ کو پتہ ہے آج امراللہ صالح فار انسٹنس ان کی ایک ٹویٹ ہم نے دیکھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل کہ میں موجود ہوں ابھی بھی اور میں ریزسٹنس قائم رکھوں گا اور کبھی سر تسلیم خم نہیں کروں گا طالبان کے سامنے. بالکل مجھے لگتا ہے کہ طالبان جو ہے وہ اس وقت یہ نہیں چاہتی کہ وہ کوئی زیادہ ان کو بائی فورس کچھ کرنا پڑے ان افغانستان. وہ چاہتی ہے کہ ایوری تھنگ گوز تھرو اے پولیٹیکل پروسیس. تو ایز اے ریزلٹ ان کے بھی انٹرسٹ میں اب یہ ہے کہ وہ اپنا اٹینشن جو ہے دے موو دی اٹینشن فرام جو پہلے وہ انسرجنسی پہ زیادہ فوکس کر رہے تھے ٹو پولیٹیکل پروسیسز اینڈ the issue of governance and state building. ٹھیک ہے, we will be in conversation with you. فہد stay with us. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. stay with us. واپس آنے کا شکریہ. فہد ہمایوں, آپ نے ایک بہترین آرٹیکل لکھا گارڈین کے اندر بھی, دا منکی کیج. آپ نے بتایا 5 وہ چیزیں جس کی وجہ سے افغانستان میں طالبان کا جو ٹیک اوور ہے پاکستان کو کس طرح متاثر کر سکتا ہے منفی طور پہ. ذرا وضاحت کیجیے گا کیونکہ ہم ابھی بھی ویٹ اینڈ سی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں, بٹ واٹ ڈو وی نیڈ ٹو لک آؤٹ فار؟ دیکھیں مہر, سب سے تو جو ضروری چیز میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک آئی گیس انٹرنیشنل امپریشن یہ تھا کہ طالبان کے آنے سے پاکستان کو کسی طرح کی ایک اسٹریٹجک وکٹری ملے گی. مجھے لگتا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ ان ایکوریٹ ہے, خاص کر کے جو افغانستان سے ٹیررسٹ ایک تھریٹ ہے پاکستان کو. مجھے نہیں لگتا کہ طالبان کے آنے سے اس تھریٹ میں کوئی کمی آئے گی. اس کی سب سے جو مین وجہ وہ یہ ہے کہ ایسٹرن افغانستان جو ہے وہ اس وقت کافی اس میں ایسٹرن افغانستان میں ان گورنڈ اسپیسز کی بہت زیادہ وہ ایک پریزنس ہے, اور ان ان گورنڈ اسپیسز میں طالبان کے علاوہ اور بھی کافی سارے ملیٹنٹ آؤٹ فٹس ہیں. اسلامک اسٹیٹ ہے, القاعدہ ہمیں پتہ ہے ابھی بھی ہے, اور اس کے علاوہ تحریک طالبان پاکستان جو پاکستانی طالبان ہے ان کی بھی سیف ہیونز ہیں. ٹی ٹی پی جو ہے وہ 2019 کے بعد سے ان کی ایک انٹرنل ری یونیفیکیشن ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کے جو آپس میں لنکس ہیں, افغان طالبان ٹی ٹی پی کو ٹالریٹ بھی کرتی رہی ہے ایسٹرن افغانستان میں. اور میرے نزدیک مجھے لگتا ہے کہ یہ افغان طالبان کی جو حکومت ہوگی وہ ٹی ٹی پی کی پریزنس کو آگے جا کے ٹالریٹ کرتی رہے گی, کیونکہ یہ ایک اسٹریٹجک اسے ہیج کا وہ ایک فارم ہوگا کہ لوگ یہ نہ کہیں افغان طالبان کو کہ یہ افغان طالبان ابھی تک پاکستان کے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پہ کسی طرح سے ان کی کوئی ڈپینڈنس ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی کی ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے پاکستان کو. پاکستان کی جو قبائلی علاقے ہیں, ان ایڈیشن ٹو جو ہمارے سٹیز ہیں, ملٹری سویلین انفراسٹرکچر, اس پہ ٹیررسٹ تھریٹ کا تو بہت زیادہ ایک خطرہ ہے. اور یہ آگے کے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ یہ تھریٹ جو ہے ایک کم نہیں ہوگا, یہ بڑھے گا, کیونکہ ایک طرح سے یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو ایک کانفیڈنس زیادہ ملے گی کہ وہ افغان طالبان کو دیکھیں گے. اور آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ ہمارے واشنگٹن سے تعلقات مزید جو ہیں وہ کمپلیکیٹڈ ہو سکتے ہیں. وہ وال اسٹریٹ جرنل کا میں آج اداریہ ایڈیٹوریل پڑھ رہی تھی جس کے اندر عمران خان صاحب کا یہ بیان کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں افغانستان نے, کل کا اہم ترین بیان, اس کو بڑی منفی طور پہ لیا گیا اور کہا گیا کہ انڈورس کرتا ہے ہمارا یہ بلیو. ان فیکٹ دے کوٹ والٹر رسل اس کے اندر جو کہتے ہیں کہ انریلنٹلیس سپورٹ جو اسلام آباد کی طالبان کو رہی ہے اسی کا یہ پیش خیمہ ہے. طالبان کے سیف ہیونز اکراس افغانستان سردرن بارڈر جو تھے وہ کروشل تھے افغان طالبان کی لانجیٹیوٹی اور ان کی ایونچوئل ملٹری سکسیس کے اوپر. ڈو یو تھنک دیٹ عمران خان از انڈر ایسٹیمیٹنگ یا بڑا لائٹلی اپنے بیانات کو خود شاید لے رہے ہیں اینڈ ڈزنٹ انڈرسٹینڈ ہاؤ دی ویسٹ مائٹ بی پرسیونگ دس؟ دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا. آئی تھنک ویسٹ میں یہ امپریشن بالکل ہے کہ پاکستان جو ہے وہ طالبان کو سپورٹ کرتا رہا ہے پاس میں, اور جو اس وقت طالبان کی وکٹری ہوئی ہے ان افغانستان, اور جو ہم نے اشرف غنی کی گورنمنٹ کی کلیپس جس تیزی سے ہم نے دیکھی ہے, وہ ان اے وے پاکستان اس کے لیے رسپانسبل ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ آگے والے دنوں میں یہ پاکستان اور جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی ریلیشن شپ ہے یہ اور دباؤ میں آئے گا, کیونکہ لوگوں کا یہ
ڈیفینیٹلی یہ امپریشن ہوگا کہ پاکستان جو ہے یہ کسی طرح ایک سیلیبریٹری موڈ ہے پاکستان میں، اسلام آباد میں، کہ طالبان آ گیا ہے، امریکہ ایک سپر پاور ڈیفیٹ ہوا ہے. اس لحاظ سے آج فواد چودھری صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، میرے خیال میں وہ بہت امپورٹنٹ ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان اس وقت نہیں ریکگنائز کرے گا طالبان گورنمنٹ کو جب تک ایک انٹرنیشنل اور ریجنل کنسنسس نہیں بنتا اس ایشو پہ، اس موضوع پہ. میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ پاکستان فار دا لاسٹ 20 ایئرز ایک پولیٹیکل بیگیج کے ساتھ یہ اپنی ریجنل پالیٹکس، ریجنل نیبرہڈ میں یہ اپنا رول پلے کر رہا ہے کہ لوگوں کو یہ امپریشن ہے کہ پاکستان جو ہے کسی طرح سے طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے، چلا رہا ہے حقانی نیٹ ورک کے ساتھ جو پاکستان کے پرسیوڈ لنکیجز ہیں. This has hurt Pakistan reputationally. تو I think کہ آگے والے دن پاکستان کے will have to آپ نے یہ ویٹ اینڈ سی پالیسی کا ہے، مجھے لگتا ہے اس میں بھی ایک اسٹریٹجک لاجک ہے تھوڑی سی کہ پاکستان انتظار کر رہا ہے کہ بہت بہت شکریہ فہد ہمایوں ہمارے ساتھ تھے. ویٹ اینڈ سی پالیسی کو لاجیکل قرار دے رہے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم طالبان کی ماسٹرفل پبلک ڈپلومیسی دیکھ رہے ہیں، سیمز they've learnt a lot from the past. اسی طرح شاید پاکستان نے بھی ماضی کی غلطیوں سے سیکھ لیا ہے اور اس بار we do not want to be on the wrong side of history. اسی لیے آج فواد چودھری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ علاقائی اور بین الاقوامی طاقتوں کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا طالبان حکومت تسلیم کرنی ہے یا نہیں کرنی. پاکستان کا موقف دو ٹوک ہے. ہم ترکی کے ساتھ، چین کے ساتھ اور باقی جو ممالک ہیں ان کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ قریبی کنسلٹیشن میں ہیں اور ہم ایک ایسا ہی فیصلہ کریں گے کہ جس میں باقی جو ریجنل اور انٹرنیشنل پلیئر ہیں وہ ان کی جو ایک پوری کنسلٹیشن ہے وہ شامل ہوگی. چین پہلے ہی طالبان سے دوستانہ تعلقات کا اعلان کر چکا ہے. روس اور ترکی بھی طالبان سے بگاڑ پیدا کرنے کے خواہاں نہیں ہیں اور پاکستان وزارت داخلہ نے بھی واضح کر دیا ہے کہ ہم افغانستان میں مداخلت نہیں کریں گے. طالبان بھی پاکستان میں مداخلت نہ کریں، مگر پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں طالبان کے حوالے سے اپنے بیانیے کو لے کر دو مختلف انتہاؤں پر کھڑی دکھائی دے رہی ہیں. پاکستان کے عوام دہشت گردوں کو رد کرتے ہیں، پاکستان کے عوام دہشت گردی کو برداشت نہیں کرتے ہیں. ہم پاکستان کی سوورینٹی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم پاکستان کی ایک انچ کو ان دہشت گردوں کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہیں. اگر حکومت دہشت گردی کی اپیزمنٹ کا پالیسی اپنے ملک میں جاری رکھیں گے تو خطرہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ دہشت گردی کے واقعے میں اضافہ ہوں گے. آج بھی ہم ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ دیکھیے پچھلے 20-30 سالوں میں، ان 20-30 سالوں میں ہمارے پاس کئی مواقع ہے، جس طرح نیشنل ایکشن پلان، کہ ہم ہماری قوم کی ایک ڈائریکشن طے ہو جس سے بڑی اتنی قربانیوں اور اس مگر سر کیونکہ آپ نے بات کی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی، وہ تو ہم ریڈ کر چکے ہیں. اسٹریٹجک ڈیپتھ تو ہمارا ایشو ہی نہیں ہے، بار بار کہہ چکے ہیں کہ نو فیوریٹس، افغان لیڈ سولوشن ہوگی. آپ سمجھتی ہیں کہ ہماری کوئی فیوریٹ؟ سر آپ سینیٹر ہیں، آپ فورن افیئرز کی کمیٹی میں ہیں، آر وی پلئنگ فیوریٹس؟ I think we are playing favorites, yes. So we are still ابھی بھی ڈبل گیم جاری ہے. Therefore, you see, دنیا کو آپ اسی صورت کنونس کر سکیں گے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے پاس کون سی ایسی آپ کنڈیم کریں کہ طالبان ٹیررسٹ ہیں، کنڈیم کریں کہ وہ انسانیت کے قاتل ہیں، کنڈیم کریں کہ ان کے ہاتھوں پہ معصوم لوگوں کا خون ہے افغانستان میں اور پاکستان میں، وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، آپ کنڈیم کریں. یہ زبان آپ نے کبھی سنی؟ آپ مجھے بتا دیجئے. تو ہمیں اس کنفیوژن سے باہر نکلنا پڑے گا اور ہم تو یہ سمجھے فرینکلی میں تو مطمئن تھا اپنی ذہن میں کہ یار کہ میری عسکری قیادت جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے اپنی سوچ میں، اور اس کے باوجود ہم اگر اس مقام پر کھڑے ہیں، غلطی مکمل پاکستان کی نہیں ہے، امریکنز کا بھی فیلی. اس نظریاتی اختلاف کے باوجود مگر مشترکہ موقف کے لیے پارلیمان کی بڑی بیٹھک کے مطالبے بھی ہیں کہ جس سے افغانستان کی صورتحال بگڑی ہے. اپوزیشن تواتر کے ساتھ پارلیمان کا اجلاس بلانے پر زور دیتی رہی اور آج ایک بار پھر بلاول بھٹو زرداری نے پارلیمان کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے. حکومت کے سامنے آج سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہمارا قومی موقف، نیشنل یونٹی اور کنسنسس جو ہے وہ کب ڈیولپ ہوگا. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب موجود ہیں. سینیٹر صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر بتائیے گا، جماعت اسلامی کے امیر کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ویلکم کیا ہے طالبان کو اور خوش آمدید کہا ہے، بلکہ کنگریچولیٹ بھی کیا ہے، جبکہ حکومت وقت اور ریاست اس حوالے سے ابھی تک ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہے. آپ لوگوں نے کیوں اتنی جلدی خیر مقدم کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مہر بی بی. دیکھیں مولانا صاحب نے جو بات کی ہے، مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ اتنی 20 سال جدوجہد کے نتیجے میں میں ان کی جدوجہد کو جو ایک اینڈ تک
پہنچ کے کابل تک وہ پہنچے، پوری افغانستان ان کی کنٹرول میں آیا، اس پر میں ان کو تبریک پیش کرتا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ مولانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ مفاہمتی پالیسی طالبان نے اپنایا ہے، باوجود اس کے کہ زمینی حقیقت عسکری اور سیاسی قوت طالبان کے پاس ہے، پھر بھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں۔ اس مذاکرات اور مفاہمت کے حوالے سے ان کی اس رویے کو آغاز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور مولانا صاحب نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جمعیت علماء اسلام کا روز اول سے موقف یہ رہی ہے کہ امریکہ ہو یا روس ہو یا ماضی میں انگریز ہو، انہوں نے افغانستان پر جارحیت کی، ہم اس جارحیت کو ناجائز سمجھتے تھے۔ روز اول ہم یہ کہتے تھے کہ مسئلے کا حل مذاکرات میں ہے، نیگوسیشن میں ہے۔ آج انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان جو مشرف نے 9/11 کے بعد جو فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں 70,000 لاشیں اور شہداء ہمیں ملی اور 150 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، آج وہی موقف جو جمعیت علماء اسلام کی موقف تھی کہ مذاکرات ہوں، نیگوسیشن کے ذریعے طالبان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے، امریکہ یا ناٹو جو بھی ہو، لیکن آج اسی موقف کو اپنا کے اسی موقف کے نتیجے میں آج افغانستان آپ کے سامنے ہے، بغیر کسی خون خرابے کے، بغیر کسی مزاحمت کے، بغیر خصوصی کے وہ پہنچ گئے پورے افغانستان۔ ہم نے ابتدائیے میں بھی یہ چلایا کہ کس طرح پاکستان کے اندر دو ایکسٹریم موقف پائے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی ANP ایک طرف ہے، کہہ رہے ہیں کہ کال اسپیڈ اسپیڈ، یہ قاتل ہیں، ان کو قاتل ہی سمجھا جائے، دہشت گردوں کی اپیزمنٹ نہیں کریں گے۔ بلاول نے آج کہا وی آر پلینگ فیورٹس، مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا ان کو ہیومینیٹیرین انسانیت کے قاتل سمجھا جائے۔ دوسری طرف آپ لوگوں کا موقف ہے، کیا ضروری نہیں ہے کہ ایک ایسے وقت میں ہم ایک یونیفائیڈ موقف اور کنسنسس اختیار کریں بحیثیت قوم؟ دیکھیں میرے بھی بات یہ ہے، امریکہ نے 9/11 کے بعد 48 ممالک سمیت اور ریاست اور حکومت پاکستان سمیت اور تمام پارٹیوں نے امریکہ کے ساتھ دے کر اس پالیسی کی حمایت کی جو 9/11 کے بعد۔ آج وہی تمام امریکہ کی سرپرستی میں روس، چین، ایران، 48 ممالک نیٹو، تمام مسلم ممالک اس بات پر متفق ہو گئے کہ مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ دوحہ میں 2020 فروری میں بیٹھ گئے۔ کیا پاکستان حکومت اور ریاست پارلیمنٹ نے ان دوحہ مذاکرات کی حمایت کی یا نہیں کی؟ جب وہی طالبان جو کل تک امریکہ اس کو دہشت گرد کہتے تھے، بلیک لسٹ میں شامل تھے، آج وہی امریکہ اور نیٹو، پورا یورپ، مغرب، پوری دنیا بشمول پاکستان اکٹھے ہو کے اسی طالبان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں۔ تو بجائے اس کے تو ریاست پاکستان کی ویٹ اینڈ سی پالیسی کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ میں اس پر آؤں گا۔ بجائے اس کے کہ بلاول صاحب میرے لیے محترم ہے یا کوئی وہ پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو آپ امریکہ کو تنقید کا نشانہ بنا دیں نا، یورپ کو بنا دیں، لیکن ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اقتدار کی کڑیاں جو ہے وہ واشنگٹن میں ہیں، اسی لیے تو وہ بار بار دورے بھی کرتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے پاکستان کی پالیسی کی بات کی، دیکھیں پاکستان کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ پاکستان کی صورتحال یہ ہے، آپ نے ابھی بات کی کہ روس رابطے میں ہے طالبان سے، ایران رابطے میں ہے طالبان سے، چین رابطے میں ہے طالبان سے، امریکہ بذات خود رابطے میں ہے طالبان سے، لیکن پاکستان رابطے میں نہیں ہے۔ پاکستان کہتے ہیں کہ میں امریکہ کی طرف دیکھ رہا ہوں، امریکہ کیا پالیسی فیصلہ کرے گی میں وہی فیصلہ کروں گا۔ میں سوال کرتا ہوں فواد چودھری اور پاکستان سے کہ اگر چین نے سب سے پہلے افغانستان طالبان حکومت کو تسلیم کیا اور امریکہ نے تسلیم نہیں کیا، تم چین کے ساتھ ہوں گے یا امریکہ کے ساتھ ہوں گے؟ تم کس کے ساتھ ہوں گے؟ لہٰذا پاکستان کی موجودہ حکومت کو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جوائنٹ سیشن بلانا چاہیے تھا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM نے 11 تاریخ کو پریس کانفرنس کی، اسی میں یہی کہا کہ خطے کی بلدتی ہوئی صورتحال کے نتیجے میں پارلیمنٹ سیشن بلایا ہے اور قوم کو اعتماد ملے کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ آج ابھی زید حافظ نے کہا، PDM کے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں نے اتنی جنیرک بات کی، آپ لوگوں نے نہ اشرف غنی کو کنڈیم کیا، نہ امراللہ صالح کو کنڈیم کیا، نہ محب کو کنڈیم کیا، وہ سارے ناصر جو پاکستان کے خلاف متحرک ہیں ایک بیانیے میں، کسی کو کنڈیم نہیں کیا گیا، لیکن آج آپ نے پھر ایک دفعہ پھر دیکھیں میرے بھی مختصر فرمائیے گا بات اگر سر آپ کو نہیں لگتا کہ آپ جب طالبان کی حمایت کرتے ہیں تو آپ پاکستانیوں کے سر ناحق خون سے غداری کرتے ہیں، جس تحریک طالبان پاکستان نے بیعت بھی لے لی ہے افغان طالبان کے ہاتھوں،
70 लाख जानों का नुकसान हम देख चुके हैं। मुलाहिजा मुख्तसर फरमाइएगा। मेरी बात सुनिए, 70 लाख लाशें गिरी पाकिस्तान में। कौन कहता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो? सबसे पहले इसकी मुतासिर तो जमीयत उलमा इस्लाम है। मौलाना हसन जान शहीद हुए, मौलाना फजल रहमान साहब पर 3 खुदकुश हमले हुए, मौलाना मेराजुद्दीन हमारे पार्लियामेंटेरियन थे, वो निशाना बने। कितने मदारस निशाना बने, कितने स्कूल निशाना बने, हमारे कितने फौजी और पुलिस, कितने शहरी, कितने सहाफ़ी निशाना बने। किसने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो? हम ये कहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन हो तो पाकिस्तान में अमन आएगा। तो लिहाजा पाकिस्तान को, चीन को, ईरान को, रूस को, पूरी आलमी बिरादरी को कोशिश करनी चाहिए कि पुरअमन अफगानिस्तान हम कैसे बनाएंगे। सिर्फ ये आखिरी बता दीजिए कि क्या JUIFA या PDM जो है वो ये मुतालबा करेंगे कि तहरीक तालिबान के जो रिहा कैदी हैं उनको पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए? देखिए, ये रियासत और रियासत का मसला है। जो भी बंदा पाकिस्तान को मतलूब है, पाकिस्तान को मतलूब है, बिल्कुल पाकिस्तान को मुतालबा करना चाहिए तालिबान गवर्नमेंट से कि जो भी हमें वांटेड है, दहशतगर्दी में मुलविस है, पाकिस्तान में उनके हाथों पाकिस्तान शहरियों की खून से आलूदा है, वो हमारे हवाले करे। इससे हम मुखालफत नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सेनेटर हाफिज अब्दुल्ला साहब मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी के बाद उनका भी मुतालबा है कि जॉइंट सेशन पार्लियामान का बुलाया जाए, क्योंकि एक यूनिफाइड पॉलिसी कंसेंसस के साथ आगे बढ़ा जाए। उनके भी मुताबिक हमारी फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं सिरे से, और ना ही उसके अंदर कोई कंसेंसस है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख के हवाले से आपको बताएंगे। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख ने एक मरतबा फिर बतौर एड हॉक जज सुप्रीम कोर्ट में शामिल होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के नाम अलहदा खतूत अरसाल किए। इन खतूत में उन्होंने वाज़ेह किया कि सुप्रीम कोर्ट में बतौर एड हॉक जज तैनाती से कबल उनकी राय नहीं ली गई, ना ही उन्हें इस बारे में पेशगी आगाह किया गया। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बावर करवाया कि उन्होंने अगस्त के पहले हफ्ते में 3 बार मुख्तलिफ खतूत के जरिए हुक्काम को अपनी अदम रजामंदी से आगाह किया, मगर फिर भी इस हवाले से कोई सुनवाई नहीं हुई। हालांकि जज की तैनाती से कबल उससे पूछना ज़ाब्ते के तरीक़ाकार का हिस्सा है। इससे कबल जस्टिस अहमद अली शेख जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वाज़ेह कर चुके हैं कि वो एड हॉक जज बनकर सुप्रीम कोर्ट में तैनात होने पर रजामंद नहीं है। अलबत्ता अगर उन्हें मुस्तकिल तौर पर तरक्की देकर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है तो वो ये ओहदा जरूर कबूल करेंगे। माहिरीन कानून का यह कहना है कि आइन की दिफा 182 के मुताबिक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जज मुकर्रर नहीं किया जा सकता, बल्कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज अदालत उज़्मा में बतौर एड हॉक जज तैनात किया जा सकता है। एड हॉक पर सुप्रीम कोर्ट जज तैनात करने के मामले पर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज अदालतों के मुकम्मल बॉयकॉट का ऐलान किया है, जबकि पाकिस्तान बार काउंसिल और वकला बरादरी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख को उनके वाज़ेह इंकार के बावजूद सुप्रीम जुडिशल कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का एड हॉक जज मुकर्रर करने की कोशिश को एक साजिश करार देते हुए इसकी मजम्मत की है और कहा है कि आला अदलिया ने यह गैर आईनी काम इसलिए किया है ताकि सिंध हाई कोर्ट में अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लाया जा सके। वकला बरादरी का कहना है कि यह मजमूम कोशिश नाकाम होगी। सीनियरिटी के लिहाज से 5वें नंबर पर मौजूद जज की 4 सीनियर तरीन जजेस को नजरअंदाज करके सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के मामले पर मुल्क भर में कई हफ्तों से एहतजाज जारी है। सिंध बार काउंसिल के मुताबिक सीनियरिटी के असूल को बाले ताक रखते हुए एक गैर जरूरी आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि यह आईनी बहरान संगीन होने का खदशा है। मुल्क की आला अदालत में अपनी मर्जी के जजेस की अपनी मर्जी की तैनाती कौन करना चाहता है, क्यों करना चाहता है? पाकिस्तान बार काउंसिल और वकला बरादरी दो टोक जिस गैर सियासी इदारे की जजेस तैनाती में मुदाखलत का जिक्र कर रहे हैं, उससे सवाल पूछने पर यहां बारहा सबके पर जलते हैं। बात करेंगे इसी हवाले से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रह चुके हैं। सेनेटर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। फरमाइएगा कि क्या सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अदलिया में बेअसर करना मकसूद है? उन्हें 3 बार हम देख रहे हैं नजरअंदाज कर दिया गया है। जूनियर जजों का सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुर किया जा चुका है, पहले जस्टिस मुनीर अख्तर, फिर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और आखिर में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का तकर्रुर कल ही किया गया है। हमने हजारों को तबाह करने की कसम खाई हुई है। हमको 74 ईयर्स हो गए, अब तक जो ना वो इस बात की अकल नहीं आई कि मामला को किस तरह से दस्तूर के मुताबिक चलाना है, किस तरह से दस्तूर के मुताबिक चलाना है और कौन सी बातें अच्छी लगती हैं और कौन सी बातें बुरी लगती हैं। जो लोग लाए गए हैं मुमकिन है वो बहुत अच्छे लोग हैं, मगर अगर ये बहुत बुरे लोग हैं उससे पहले के 4 लोग, तो फिर इसका मतलब है कि वो 4 लोग कौन लाया था और क्यों इस तरह से बुरे लोग क्यों आए थे।
ایک چیف جسٹس کی موجودگی میں اس طرح سے کرنا کہ پانچویں نمبر کے شخص کو لانا اور اسی طرح سے لاہور ہائی کورٹ میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی خاتون جج لے آتے ہیں. یعنی خاتون جج سر آنکھوں پہ، خاتون ہونا سر آنکھوں پہ، ساری باتیں ٹھیک ہیں، مگر خاتون کی وجہ سے سینیارٹی کو توڑ کے یا کسی اصول کو توڑ کے اس کو لے آنا، یہ کہاں کا انصاف ہوگا؟ یعنی وہ جو 4 لوگ ہیں وہ پھر آگے لوگوں کو کیا انصاف دے پائیں گے؟ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب فرمائیے گا کہ پاکستان بار کونسل اور وکلا برادری بہرحال اس کو ایک سازش قرار دے رہے ہیں، تو سوال تو یہی بنتا ہے کہ اگر یہ سازش ہی ہے تو پھر آخر کس کی سازش ہے؟ آپ اس سے متفق ہیں؟ اور وکلا برادری میں تاثر عام ہے کہ اعلیٰ عدلیہ میں مرضی کے چہرے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وکلا کا یہ تاثر اگر درست ہے تو اس سے زیادہ تو سنگین الزام کوئی ہو ہی نہیں سکتا. آخر یہ کون ہے جو اپنی مرضی کے چہرے لانا چاہ رہا ہے اگر ایسا ہی ہے؟ دیکھیے، ہم سنجیدگی سے سمجھتے ہیں کہ یہ ادارہ جو ہے، جو اس میں جو عدلیہ کا انسٹیٹیوشن ہے، یہ کلب کی شکل اختیار کر گیا ہے. وہ اپنے عزیز رشتہ دار یا اپنے جونیئر آفیسر سے متعلق لوگ ان کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے یا اپنی مرضی کے لوگ. تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل وکلا کا تاثر درست ہے اور وہ اسی وجہ سے جوڈیشری بھی تنزل کا شکار ہے، جس طرح سے پاکستان کے باقی ادارے جو ہیں وہ خراب ہوئے ہوئے. تو سینیٹر صاحب، جسٹس احمد علی شیخ نے تو پے در پہ اپنے خط لکھے ہیں، وہ آن ریکارڈ لے کر آئے ہیں، کبھی چیف جسٹس پاکستان کے نام تو کبھی صدر پاکستان کے نام. تو ایڈ ہاک جج مقرر ان کو کیا جا رہا ہے، ان کی مرضی کے خلاف کیا جا رہا ہے. تو سوال اٹھ رہا ہے کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ سازش ہی، آپ متفق ہیں اس سے، تو اس کو تو جوڈیشل انجینئرنگ کا لقب دیا جا سکتا ہے پھر. جی، اس ملک میں ہر جگہ پہ انجینئرنگ ہوتی ہے، ہر عہدے کے لیے انجینئرنگ ہوتی ہے، اور اس میں ہر عہدے میں جو ہے یہ بھی چونکہ بہت اہم عہدے ہیں اور یہاں پہ ایک پورا آرگن ہے اس کا اسٹیٹ کا، تو اس آرگن میں بھی جو ہے نا اب لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ یہاں پہ بھی جو ہے نا اپنی مرضی کے لوگ بٹھا دیے جائیں تاکہ جو کچھ اچھے برے فیصلے پہلے آ جاتے تھے وہ بھی نہ آئیں اور مرضی کے فیصلے آئیں. تو اس کا اب حل کیا نکلے گا سر؟ Are we headed towards a crisis? ہم ملک کو تیزی سے تباہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. پہلے ہم نے پارلیمنٹ کو تباہ کیا، اس کے بعد ہم نے باقی اداروں کو تباہ کیا، اب یہ جوڈیشری کی طرف بھی ہماری نظر ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جو شخص جہاں پہ بیٹھا ہے وہ اس شاخ کو کاٹ رہا ہے اور یہ ملک کی شاخیں کاٹ رہے ہیں، اور جو لوگ اس کے خلاف بات کرتے ہیں وہ یہ سمجھا جاتا ہے شاید ہم ریاست کے خلاف بات کرتے ہیں، حالانکہ ہم ریاست کے اتنے ہی وفادار ہیں جتنا کوئی اور ہو سکتا ہے. یہ بات ریاست کے خلاف نہیں ہے، یہ بات حکومتوں کے خلاف ہے یا ان اداروں کے خلاف ہے یا ان افراد کے خلاف ہے جو یہ غلط کام کرتے. اس کا حل بتائیے گا. آپ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ہیڈ رہے ہیں، آپ سینئر وکیل ہیں، اس کا حل تجویز کیجئے. بیٹر سینس نیڈز ٹو پریویل، بٹ فرام وچ کوارٹر؟ امیڈیٹلی جو ایکشن ہوئے ہیں اس میں کم از کم یہ 2 ایکشن ان کو وڈرا کیا جائے، اس کو پرانی پوزیشن پہ لایا جائے، معاملات کو اسی جگہ سے پھر دوبارہ جو سینئر ہیں ان کے نام انیشیٹ کیے جائیں. یہ طریقہ بالکل غلط ہے کہ اس طرح سے 4 5 نمبر سے لوگ نکال کے اوپر لائے جائیں. وہ جو 4 لوگ اوپر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس احساس کا شکار رہیں گے کہ ہمارے اپنے ساتھ انصاف نہیں ہوا تھا، اور جس کے ساتھ اپنے ساتھ انصاف نہیں ہوتا وہ فرسٹریٹڈ ہوتا ہے، اور فرسٹریٹڈ آدمی جو خود فرسٹریٹڈ ہوتا ہے وہ کسی اور کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکتا. آپ وقار سیٹھ کا معاملہ جو ہے نا وہ آپ نے دیکھ لیا. وقار صاحب جو ہے نا وہ کیوں مرے؟ ممکن ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ان کا وقت یہی لکھا گیا تھا، مگر ان کی فرسٹریشن اتنی بڑھا دی گئی تھی کہ وہ الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ کرونا سے پھر سروائیو نہیں کر پائے. مجھے سینیٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے اہم ترین کیسز کے اندر کچھ سینئر سپریم کورٹ کے بینچ کے اندر بھی اختلاف رائے پائی گئی ہے. عدم روایت اور روایت کے برخلاف جسٹس فائز عیسیٰ کے کیس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ سینئر ترین ججز جو ہیں ان کا اختلاف رائے رہا، شہ سرخیاں بنی. اور اگر اس طرح کی کوئی دیگر ادارہ جاتی یہ سازش ہے جس طرح بار کاؤنسلز کو اور وکلا کو لگ رہا ہے، تو کیا عدلیہ کو اپنے تئیں خود اپنے انسٹیٹیوشن کو تحفظ فراہم نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرنا چاہیے، اپنے کولیگز کو؟ دیکھیے، عدلیہ اس وقت عدلیہ کا ہمیں بڑا احترام ہے، مگر عدلیہ اس وقت جو ہے نا اپنا احترام خود خراب کر رہی ہے، خود کھو رہی ہے عوام کی نظروں میں، وکیلوں کی نظروں میں. اور وکیل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں، وہ کہ یہ پہیہ بہت چھوٹا ہے یا بہت بیکار آپ نے اس کو کر دیا ہے، مگر اس کے باوجود جو ہے نا شاید جب بھی کبھی عدلیہ پہ برا وقت آیا تو یہی پہیہ جو ہے نا وہ سب کے کام آیا. ملک کے کام بھی یہی پہیہ آتا ہے، کام بھی یہی پہیہ آتا ہے. اب بھی جو ہے نا وقت ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کریں.
सो बार वर्सेस बेंच की कोई तसादुम तो नहीं आप देख रहे? देखिए, हम अपनी लिमिटेशन आने वाले दिनों में हम तसादुम की तरफ कभी नहीं जाते, हम अपनी लिमिटेशन में रहते हैं और उसी लिमिटेशन में बात करते हैं। जब मुल्क में जो है ना रूल ऑफ लॉ की बात होती है तो भी हम उसके लिए खड़े होते हैं। जब अदलिया जहाँ से हमारा रोजगार वाबस्ता है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ वायलेट हो रहा है, हम समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ वायलेट हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम खड़े होते हैं। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ को यकीनन वायलेट किया जा रहा है, या जो कुछ समझ रहे हैं, जो प्रूडेंट माइंड जो समझता है कि जी 4 लोग हाई कोर्ट के यानी दस्तूरी अदालत के वो जज हो सकते हैं, वो एक सूबे की हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं, मगर इसके बावजूद जो है ना 5वां नंबर जो है ना वो लाया जाता है, तो इसकी वजह किसी को समझ नहीं आती है। दूसरी हाई कोर्ट में भी 4थे नंबर के लिए जो है ना वो लाने की कोशिश हो रही है। तो ये जब ये सब कुछ करेंगे तो लगता ये है कि आप जानबूझ के अदारों को तबाह करने की तरफ जा रहे हैं। आपसे मुराद क्या है? आप कौन है? इसके पीछे कौन है? आपसे मुराद जो है ना मैं जो इसको लाने वाले हैं उसमें हुकूमत को भी मैं कह रहा हूँ और उसमें अदलिया से मुतालिक लोग भी, उनको सबको जो है ना मैं इसके लिए आप कह रहा हूँ। जो जहाँ से इनिशिएट हुआ है। सेनेटर कामरान मुर्सा साहब मौजूद थे, इसको जुडिशल इंजीनियरिंग करार दे रहे थे, कह रहे थे कि हम तुले में अपने इदारे खुद ख़राब करने में एक मुतवक्के बार वर्सेस बेंच तसादुम की तरफ से भी उन्होंने क्या कहा आपने सुना। आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।